बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। मैट पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट में खुश आमदीद। हमारी कोशिश यही होती है कि पॉडकास्ट में ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात कराएं जो आपको कुछ ना कुछ बताएं, कुछ समझाएं, कुछ एजुकेट करें, कुछ ट्रेन करें, कुछ ऐसी बातें बताएं जो आप घर बैठे अपने जो मोबाइल फ़ोन है उस पर जब आप ये पॉडकास्ट देखें तो आपको कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए, ऐसी मोटिवेशन मिल जाए कि आप भी फ़ौरन उठें, फ़ैसला करें कि जी मैंने भी ये काम करना है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई लाखों करोड़ों लगा के आप ये काम करें, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके भी काम कर सकते हैं, आप बगैर इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। और इस पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ़ जो गेस्ट बुलाते हैं उनकी स्ट्रगल पर भी बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करके अपना जो है वो एक नाम बनाया, न सिर्फ नाम बनाया बल्कि माल भी बनाया। बहुत से लोग माल भी बनाते हैं, तो हम उनसे ज़रा पूछेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं कामरान अरशद साहब, ऑनरेबल गेस्ट जनाब गाजी फैब्रिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीनियर वाइस चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। अच्छा, ज़ाहिर है क्योंकि एप्टमा का जिक्र आता है और जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, और उसकी गालिबन 60% मेरे ख्याल है एक्सपोर्ट में जो है वो हिस्सा है टेक्सटाइल का। सही, ऐसा ही है। उसमें पाकिस्तान और इसमें मज़ीद बेहतरी कैसे कर सकता है? और पाकिस्तान की ज़ाहिर है इस वक्त इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। वो जो डेफिसिट है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है और उसके लिए जो मसले मसाइल हैं उन्हें कैसे ख़त्म किया जा सकता है और किया गया है, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन पॉडकास्ट में जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अहमद साहब ज़रा थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड, बचपना, स्कूलिंग कहाँ हुई, पैदा कहाँ हुए, लाहौर से ही ताल्लुक़ या किसी और शहर से, थोड़ा सा ये बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर, ओरिजिनली आई वाज बोर्न इन डिस्ट्रिक्ट भावलनगर, पाकिस्तान, और उसके बाद मेरा बचपना जो है वो अबू धाबी में गुज़रा। अच्छा। मेरे फादर का वहाँ एक सेटअप था। ही इज़ अ सेल्फ मेड पर्सन। भावलनगर, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। सो वहाँ से वो मेरे वालिद साहब ने सफ़र किया अबू धाबी का बैक इन लेट 60s, एंड वहाँ जाके विद नथिंग एज सच टू हिज नेम, ना ही पीछे से कोई ऐसी एफिलिएटेड बैकग्राउंड थी, तो वहाँ जाके उन्होंने इन होप ऑफ अ बेटर लाइवलीहुड एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर हिज फैमिली एंड हिज ओन सेल्फ, उन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। एंड उन्होंने वहाँ अबू धाबी सी पोर्ट पे काम किया, मुख्तलिफ जॉब्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन में जो उन्होंने उधर कंपनी बनाई आज से 45 से 50 साल पहले, वो इस वक्त एक लीडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जिसको ऐसे भी एजाज़ मिले हैं एज 1 मिलियन आवर्स एक्सीडेंट फ्री। ज़बरदस्त। एंड वो विद द गवर्नमेंट ऑफ UAE। किस नाम से है कंपनी? गल्फ शिपिंग मैरीटाइम एस्टैब्लिशमेंट। ठीक। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी इनके साथ बड़े क्लोजली काम करती है, और पिछले 35-40 सालों से हम नॉन स्टॉप एज अ प्रेफर्ड वेंडर उनके साथ काम करते हैं। ये उनके सफ़र का आगाज़ था। फिर यानी उस वक्त वो गए थे जब हम ये कह सकते हैं कि UAE जो है वो बिल्कुल एक रेगिस्तान, बिल्कुल खाली रेगिस्तान था। ब्रिटिश पेट्रोलियम नई उधर आई थी, उन्होंने तेल डिस्कवर किया था। तो वो तेल डिस्कवर करने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऑन शोर एंड ऑफ शोर ऑक्सिलरी सर्विसेज थी जो उनको चाहिए होती थी, जो उस वक्त फराहम नहीं थी। तो वो उस वक्त एक ऐसी नीश थी जो मेरे वालिद साहब सी पोर्ट पे काम करते करते समझ गए कि उस नीश में कैसे घुसना है। तो अल्लाह की मेहरबानी, राइट प्लेस राइट टाइम, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज उनको मिला, एंड माशाल्लाह ही प्रॉस्पर्ड, एंड टू दिस डे हमारा वो पूरा ऑपरेशन इंटैक्ट। चलें, आपके तो फादर ज़ाहिर सेल्फ मेड हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपने आँख खोली और आप जो है वो आपने एजुकेशन ली, तो उस वक्त आपको अपनी डायरेक्शन का शायद पता चल गया होगा कि मैंने ये करना है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी होगी आपको? सही और गलत। सही इसलिए कि जब मैंने आँख खोली तो मेरा पहला पैशन तो एयरफोर्स पायलट बनने का था। अच्छा। लेकिन बीइंग द एल्डेस्ट इन माय फैमिली, वो फिर मुझे अपना पैशन जो है थोड़ा सा
اس کا گلا دبا کے اپنے فیملی پیشن کے ساتھ اپنا پیشن الائن کرنا پڑا. سو میری جو انیشل اسکولنگ تھی اپ ٹو کلاس 9 وہ ابوظہبی میں ہوئی. پھر اس کے بعد 1990 میں پہلی گلف وار چھڑی, تو اس میں ابوظہبی, سعودیہ, یہ سارا ایک ڈینجر زون میں آ گیا. اور اس وقت نہ ایمریٹس شاید تھی, اتحاد نہیں تھی, PIA چلتی تھی, یہ گلف ایئر چلتی تھی. اور مجھے یاد ہے کلیئرلی 15 جنوری 1990 کی ڈیڈ لائن تھی, اور 12 جنوری کو ہم وہاں سے ایک دفعہ وائنڈ اپ کر کے آئے, بیکاز فرسٹ گلف وار میں صدام حسین بیک دین واز این ان نون کموڈٹی. کویت پہ جب اٹیک ہوا, جب کویت پہ اٹیک ہوا تھا تو اس وقت یہ سارا ایریا جو تھا یہ اس میں نہیں, ہم اس وقت سامان ایک دفعہ پیک کر کے لاہور شفٹ ہوئے. اچھا. سو جب ہم لاہور شفٹ ہوئے اس سے 2 سال پہلے میرے والد صاحب نے یہ پروجیکٹ انڈر ٹیک کر لیا تھا ایز غازی فیبرکس, ایک ورٹیکلی کمپوزٹ ٹیکسٹائل یونٹ کنسسٹنگ آف 2 spinning mills and 1 weaving mill, a large scale operation, the first of its kind, جس میں ایک اوورسیز پاکستانی نے باہر سے رقم لا کے اس ملک میں انویسٹ کیا. ناٹ دی اپوزٹ کہ یہاں سے پیسہ جو ہے باہر لے گئے, باہر سے پیسہ لا کے یہاں انویسٹ ہوا, اینڈ اس کے اگینسٹ صنعت کھڑی ہوئی, اس کے اگینسٹ 2200-2300 بندے کا روزگار وسیلہ بنا. اور یہ کب کی بات ہے یہ؟ اور یہ ہے سر سن 1990 کی. اچھا. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اٹ واز دی لارجسٹ overseas investment in the textile sector of Pakistan of its kind back in 1990. یہ ایک بڑی ویل نون ریکارڈڈ چیز ہے. بلکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں, ایک مل لگاتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں, اس میں جو آپ جسے لرننگ کرو کہتے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں, کہ آپ ایک لرننگ کرو اسکیل کر کے اس میں جو پروز اینڈ کونز, غلطیاں اینڈ ایڈوانٹیجز, ان سے سیکھ کے پھر آپ 4-5 سال بعد دوسری صنعت اور پھر اس سے کما کے ایک تیسری صنعت لگاتے ہیں. سو اس میں ہم نے 3 ملیں ان ون گو لگائیں, جو کہ غلطی بھی تھی اور ایڈوانٹیج بھی. غلطی اس لیے کیونکہ اس وقت ہماری بیک گراؤنڈ ساری آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن شپنگ کی تھی, اینڈ اس کے بعد جو ہم نے اگلا کام کیا, یا جو پہلا کام پاکستان میں تھا, وہ کافی پراپرٹی بلڈنگ کا ان اسلام آباد. اس کا تعلق اس کا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مطلب وہی والی آپ کی بات, ایک تو آپ کے ابا نے کہا کہ بھائی تم دوسروں کے جہاز میں توڑاؤ, اپنے جہاز ہیں ان کی دیکھ بھال کرو, ٹھیک ہے, پانی کے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن آپ نے مطلب یہ خیال کیسے آیا یہ کہ جی ہم نے فیبرکس میں جانا ہے؟ سر یہ خیال ایسے آیا کہ اوریجنلی میرے والد صاحب میں ایک وہ بڑا محب وطن جذبہ تھا, اور وہ باہر سے کما کے اپنی حق حلال کی واپس پاکستان آنا چاہ رہے تھے. اور ان کے ہمیشہ ذہن میں تھا ایز اے رسپانسبل پیرنٹ کہ میں نے اپنے بچوں کو نا وایا پاکستان ٹرانزٹ کروا کے پھر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجنا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح گلف میں پاکستانی جو مقیم ہیں ان کے بچے ادھر پڑھ لکھ کے پھر ڈائریکٹلی جب وہ باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا انہیں اپنے لوکل کلچر کے ساتھ اسیمولیٹ کرنے میں لیٹر آن ان لائف پرابلم آتی ہے. سو آئی تھنک پرابلی ایک وہ ان کے ذہن میں فیکٹر تھا, دوسرا محب وطنی تھا, تیسرا جو باہر سے کمایا, آج تو شاید پاگلانہ بات لگے گی لیکن وہ باہر سے کما کے لا کے ادھر لگانا چاہ رہے تھے. سو اس کانٹیکسٹ میں پہلے انہوں نے 2 کمرشل بلڈنگز اسلام آباد بلو ایریا میں کھڑی کی جو ٹوٹلی بیسڈ آن کمرشل کارپوریٹ کلائنٹس ہیں. پھر انہوں نے ادھر کافی پراپرٹی خریدی جس میں ایک ہمارا گھر ہے, باقی 3-4 گھر جو ہیں وہ پیورلی ایمبیسیز یا فورن کلائنٹس کے ساتھ ہیں, یا ایمبیسڈرس کے ریزیڈنسز ہیں. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جو کچھ میرے والد صاحب نے اس ملک میں بنایا ہے اس پراپرٹی کے باہر انہوں نے ساتھ میں NTN نمبر بھی لگایا ہے بڑا کلیئرلی کہ آئی ایم اے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر, اینڈ کسی کو کوئی اعتراض ہے تو میرا NTN نمبر دیکھے پھر مجھ سے بات کرے. اچھا, ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس بنا دیتے ہیں تو اولادیں لٹا دیتی ہیں, لیکن آپ کے کیس میں تو آپ کی ایجوکیشن کہاں کی رہی, کیا فیصلہ کیا کہ نہیں جی میں نے جو ہے نا وہ اب جب ظاہر فیصلہ کر لیا کہ میں نے اسی امپائر کو جو ہے وہ مزید مطلب بہتر کرنا ہے, اور اس میں جو آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. بالکل, یہ سوچ میرے والد صاحب کی تھی جو فلٹر ہو کے ٹرکل ڈاؤن ہو کے پھر مجھ میں اور ان کے باقی بچوں میں آئی. سو 1980s میں انہوں نے کافی وسیع تر پراپرٹی اسلام آباد میں سیٹ اپ کی. پھر 1990 میں
1988 میں غازی فیبرکس کی جگہ اپروکسیمیٹلی 38 ایکڑ مین ملتان روڈ پہ انہوں نے خریدی. پھر انہوں نے 1990 میں ریکارڈ ٹائم میں 1 نہیں 3 ملوں کو وہ پروڈکشن میں لائے. پھر 1994 میں غازی فیبرکس کے 38 ایکڑ کے ساتھ 12 ایکڑ زمین اور لے کے وہاں انہوں نے ایک اسمال پاور پلانٹ بائی دا نیم آف غازی پاور لگوایا, جو غازی فیبرکس کی 3 ملوں کو پلس 4 کلومیٹر ریڈیس میں اپنا اون ٹرانسمیشن نیٹ ورک بچھا کے 10 ملیں اور کو بجلی فراہم کرتا رہا 94 سے 2006 تک. اس میں جابس کتنی کریٹ ہوئی سر؟ ڈائریکٹلی 2000 تقریباً 2200 اور انڈائریکٹلی جو وینڈرز سپلائرز ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ وہ تینوں ملیں ٹو دس ویری ڈے آر انٹیکٹ. اینڈ غازی پاور کا بھی اسٹرکچر ایز اٹ از ہے اپنی جگہ پہ ایز بیک اپ. تو ہمارے پاس وہ تیل سے بنی بجلی کے انجن بیس سیٹ اپ کے علاوہ ہمارے پاس اپنا گریڈ بھی ہے اور ہماری اپنی گیس بھی ہے. تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو اس وقت ظاہر مشکلات تو ہیں اس کے اندر, وہ میں آپ سے ظاہر پوچھنا بھی چاہوں گا. ایک جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی کہ جی ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہے, امپورٹ ہماری زیادہ ہے. اس میں ظاہر میجر فیکٹر یہ بھی ہے نا کہ ہمیں آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, ہمیں ایون پام آئل جو ہے وہ بھی ظاہر باہر سے آتا ہے. اب تو خیر دالیں اور گندم چینی تک ہم جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ایک المیہ تو ہے, لیکن اس کا کوئی علاج کوئی حل ہے آپ کے نزدیک کہ نہیں جی ہم کم از کم ٹیکسٹائل جو انڈسٹری ہے ہماری اس کو ہم بہتر سے بہتر کریں؟ سر تھوڑا سا نا میں ٹیکسٹائل کے کینوس سے ہٹ کے پہلے میں ایک تھوڑی سی جنرل بات کرنا چاہوں گا. وہ جنرل بات یہ ہے کہ اس ملک کو بڑی اشد ضرورت ہے کنسسٹنٹ اینڈ کانسٹنٹ انڈسٹریلائزیشن کی. اگر یہاں صنعت کاری کا عمل نان سٹاپ 70 80 90 2000 کی دہائی میں چل رہا ہوتا تو آج یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوتا, اور آج ہم IMF یا ورلڈ بینک یا فورن ایڈ ایجنسیز یا فورن لون ایجنسیز کے کلچز میں نہ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے وہ پوزیشن اپنی خود بنائی ہے, اور ہم نے ایک انڈسٹریلائزیشن کی راہ, صنعت کاری کی راہ یہ کئی برسوں سے ہم نے نہیں اپنائی. جو صنعت کاری ہوئی وہ شارٹ سپرٹس میں آتی تھی, 2-3 سال صنعت لگی, پھر 3-4 سال بعد پالیسیز چینج ہوتی تھی. اس کا نقصان میں کوئکلی سے پوچھنا چاہوں کہ جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی بھٹو صاحب کے دور میں اس سے بھی مطلب افیکٹ ہوا؟ سر اس کا نیشنلائزیشن سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب نیشنلائزیشن ہوئی تو اس وقت کے بڑے جو پاور بزنس ہاؤسز تھے وہ ڈسکریج ہو گیا, اور انہوں نے سوچا کہ ہم نے آئندہ اس ملک میں صنعت کاری کا عمل ایک جگہ نہیں کرنا, ہم باہر چلے جائیں گے کہیں اور کریں گے, ہم نے ایک جگہ نہیں کرنا. تو آئی تھنک ایک وہ ہمیں سیٹ بیک آیا. دوسرا جو سیٹ بیک آیا وہ یہ کہ جس طرح صنعت کاری 80 90 اینڈ لیٹر آن ہونی چاہیے تھی وہ اس طرح نہیں ہوئی. تیسرا آئی تھنک ایک ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے, جب ہم آپ اس کو بنگلہ دیش یا انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ادھر کیپٹلزم کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. تو جب تک ہم کیپٹلزم کو سمجھیں گے نہیں اینڈ پیسہ کمانے کو ایک اچھا حق حلال کے رستے سے اپنی محنت لگن سے, اپنی انوویشن سے, اپنی صنعت کاری سے ترجیح نہیں دیں گے, تب تک ہم اسی چکی میں پستے رہیں گے جو ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک میں جو تباہی ہوئی ہے وہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہوئی ہے. کیا اس دنیا مطلب اس ملک میں نہیں بہت سارے ملکوں میں یہ بھی تو سوچ ہے نا؟ سر اگر کیپٹلزم سے تباہی ہوئی ہے تو پھر مجھے یہ آپ بتائیں کہ انڈیا یا بنگلہ دیش آج اپنی جگہ کیوں پہنچے ہیں؟ ہم تو ہمارے پاس کوئی 7.4 بلین ڈالر مانگے ہوئے پیسے ہیں, اس کے اوپر 1.5 بلین ہمیں ابھی آیا ہے. بنگلہ دیش کے پاس میرا خیال ہے 40 بلین ڈالر پلس اپنے پڑے ہیں. انڈیا کے پاس 300 بلین ڈالر, شاید 500 بلین ڈالر اپنا پڑا. سر وہ کیسے آیا؟ وہ صنعت کاری سے, کیپٹلزم سے, ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیپٹل, ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل بیس سے آیا. اینڈ جب یہ چیزیں بنتی ہیں تو ان سے آپ کی لوور کلاس لوور سے اٹھتی ہے, مڈل میں آتی ہے, مڈل کلاس آپ کی مڈل سے مڈل اپر میں جاتی ہے, اور پھر آپ کی جو مڈل اپر ہوتی ہے وہ پھر آپ کی اپر کلاس میں جاتی ہے, اور اس طرح ایک معیشت کا پہیہ چلتا ہے اینڈ ہیومن گروتھ, ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کیپٹلزم از دا پرابلم, آئی تھنک مائنڈ سیٹ از دا پرابلم. ٹھیک ہے, تو جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں کیا وجہ رہی کہ بنگلہ دیش ہمارے بعد جو ہے نا وہ مطلب آزاد ہوا یا جو بھی علیحدہ ہوا اس کو جو بھی کہہ لیں, وہ کہاں چلا گیا ہے آج؟ ٹھیک ہے, اور بہت سے آپ ایگری کریں گے کہ بہت سے جو انڈسٹریلسٹ تھے
انہوں نے اپنی انڈسٹری یہاں سے شفٹ کی ہے بنگلہ دیش, اس کے کیا ریزنس کوئکلی اگر ہم جاننا چاہیں؟ سر اس میں کوئکلی میں آئی تھنک جو بنگلہ دیشی گورنمنٹ کو کریڈٹ دیتا ہوں, جو ہمارا ایک نیشنل فیلئر ہے. بنگلہ دیش سن 2000 کے شروع کے سالوں میں 2001-2 میں غالباً اپنے آپ کو دنیا کی 28 LDCs میں ڈکلیئر کروا گیا تھا, لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, بیسڈ آن دا فیکٹ کہ ان کا کیپٹا پر GDP انکم واز ون آف دا لوئسٹ ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اینڈ اس وقت انہیں بیک ٹو بیک کئی سالوں سے سیلاب ہٹ کر رہے تھے. سو بنگلہ دیش از اے کنٹری دا سائز آف سندھ پروونس ہمارا, آدھی زمین ہے آدھا پانی ہے, اور اس آدھی زمین پہ آلموسٹ 17-18 کروڑ کی پاپولیشن گھسی ہوئی ہے, مے بی مور. سو وہ اپنے آپ کو ایک دنیا کی LDC میں ڈکلیئر کروا کے, حالانکہ انہوں نے کوئی دنیا کی خاطر کچھ نہیں کیا, لیکن ان کا ایک مفاد تھا, انہیں ایک وے فارورڈ ملا, انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی LDC میں ڈکلیئر کروا کے یورپین یونین سے اینڈ امریکہ سے پریفریبل ٹریڈ ایگریمنٹس, ڈیوٹی فری ٹریڈ ایکسیس انہوں نے حاصل کی. اور وہ حاصل کرنے کے نتیجے میں سبسیکوینٹ صنعت کاری ہوئی, اسٹچنگ فیکٹریاں لگیں, گارمنٹ فیکٹریاں لگیں. آج آپ کہیں کسی لیڈنگ برانڈ نیم گیپ, لیوائز, زارا, H&M, ان کی شاپس پہ اگر آپ چلے جائیں باہر کہیں بھی دبئی میں, امریکہ میں, تو وہاں ہر 5 میں سے 2 گارمنٹس آپ کو میڈ ان بنگلہ دیش کے ٹیگ کے ساتھ ملتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ان کی کامیابی تھی کہ وہ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹس کروا گئے. ہم ادھر ہمیں بھی تو موقع ملا, اگر ہم 2014 سے GSP پلس یعنی کہ ہم اس کو اویل کر رہے ہیں, اور وہ شاید اگلے سال میرے خیال ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا, تو ہم نے اس سے کیوں پھر فائدہ نہیں اٹھایا؟ سو بنگلہ دیش کو یہ ایگریمنٹس 2002-3 میں مل گئے. ہم نے پہلا GSP پلس اس ملک کا 2014 میں حاصل کیا, اینڈ اس میں اس وقت کی موجودہ گورنمنٹ کی کافی کاوشیں تھیں, اینڈ خاص طور پہ ایک پرٹیکولر صاحب کی, اینڈ اس میں انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کو آن بورڈ کر کے کنونس کیا کہ پاکستان نے وار آن ٹیرر میں 80,000 سے لاکھ جانیں پلس قربان کیے ہیں, اینڈ کہ وی آر آلویز سراؤنڈیڈ by volatile neighbors. So the only way forward for Pakistan is industrialization. اس کے تحت 2014 onwards بہت صنعت کاری ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں as part of your collective exports 2015 تک یہ اسٹیگننٹ رہیں, $9.5-10 بلین. اب جو ایگریمنٹ آپ نے 2014 میں کیا اس کا بیج آپ نے اب جا کے بویا, وہ آپ نے اب جا کے اس طرح بویا کہ جو 2014-15 میں آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $10-10 بلین پہ اسٹیگننٹ ہوتی تھی, اور آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ $16-18 بلین کا درمیان میں آتی تھی, یہ جو 30 جون گزرا ہے اس میں آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ کو $31 بلین پہ آئی ہے, جس میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $19.5 بلین پہ آئی ہے. یہ GSP پلس کی وجہ سے اور یہ 2021 اور 22 میں میرے خیال ہے 25% جو ہے وہ اوپر بھی گئی ہے نا؟ جی بالکل اوپر گئی ہے. یہ پچھلے سال کے اندر 25% اوپر گئی ہے. یہ کوئی تقریباً $15.5 بلین سے $19.5 بلین پہ گئی ہے. بہت ساری دیکھیں, جب صنعت لگتی ہے نا وہ کوئی اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے کٹ اینڈ پیسٹ کا, یا آپ ٹیبل پہ لا کے کوئی چیز اسمبل کر دیں. آپ نے زمین خریدنی ہے, آپ نے بلڈنگ بنانی ہے 1.5-2 لاکھ اسکوائر فیٹ کی, آپ نے بجلی کا بندوبست کرنا ہے, گیس کا بندوبست کرنا ہے, ورکروں کی رہائشیں بنانی ہیں ایک ایکسیسیبل کلوز ٹو اے سٹی یا کسی انڈسٹریل اسٹیٹ میں, تو یہ کم از کم ایک 2.5-3 سال کا عمل ہے. سو جب وہ صنعت کاری ہوئی ہے آپ نے اس کے رزلٹ دیکھنا شروع کیے ہیں, اینڈ ایز اے رزلٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی ٹیکسٹائل مصنوعات کی سب سے بڑی مارکیٹ اس وقت یورپین یونین ہے, وہ امریکہ سے آگے نکل گئی ہے, جبکہ روایتی طور پہ آپ کی امریکہ, چائنا, پھر اس کے بعد یورپین یونین ہوتی تھی. سو بیکاز آف دس پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ یورپین یونین آپ کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی ہے. اب یہ ایگریمنٹ ایکسپائر کر رہا ہے سن 2023 کے اخیر پہ, اور اس میں میری گورنمنٹ سے بڑی التجا ہے کہ وہ اس پہ میکسیمم لابینگ کریں. پاکستان نے بہت کچھ کھویا ہے, بہت کچھ گوایا ہے, اور اس سال وی ہیو بن ویری بیڈلی ہٹ بائی فلڈس, کلیمٹیز, اور میرا خیال ہے 2010 میں, 11 میں, 12 میں ارتھ کویک, سیلاب,
اور جو اس سال آیا ہے اس سے ہماری معیشت کو بہت سگنیفیکنٹ لاس ہوا ہے. اگر ہم فیٹف کی لسٹ سے نکل سکتے ہیں ان کی باتیں مان کے, تو وہ جو ان کی پری ریکوزٹس ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ غالباً میرے خیال ہے کچھ 27 ان کے بھی کچھ پوائنٹس ہیں جو شاید بڑھا رہے ہیں اس کو, وہ 5-6 پوائنٹس اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہیومن رائٹس اور لیبر جو ہمارے قوانین ہیں, بہت سارے جو پری ریکوزٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ایسا ہی ہے؟ ایسے ہی ہے. اس میں ہم نے کافی کمپلائنسز ان کی فلفل کر دی ہیں اور ان کی بہت ساری انٹرنیشنل کمپلائنسز ہم نے فلفل کیا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹر ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا, زیادہ اویئر ہے دین دا بنگلہ دیشی ایکسپورٹر. وہ اپنی بول چال میں زیادہ پریزنٹیبل ہے. نتھنگ اگینسٹ بنگلہ دیش, بٹ میں صرف آپ کو ایک فیکٹ اسٹیٹ کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 10 سالوں میں بنگلہ دیش میں زیادہ انڈسٹریل ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں. ملتی جلتی نوعیت کے پاکستان میں اتنے انڈسٹریل ایکسیڈنٹس نہیں ہوئے. جہاں تک ہمارے ممبرس کا تعلق ہے ان کے پاس ایسی کمپلائنسز ہیں, ورک پلیس کمپلائنسز, ہراسمنٹ کمپلائنسز, انوائرمنٹل کمپلائنسز, فیمیل ایمانسپیشن, چائلڈ لیبر کا سب سے بڑا مسئلہ تھا, وہ بھی میرے خیال میں چائلڈ لیبر کا بھی ہمارا ریزالو ہو گیا ہے. نئی صنعتیں بہت لگ گئی ہیں. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے EU پارلیمنٹیرینز نے ہمیں ریگولرلی وزٹ کیا اینڈ کافی حد تک ہم نے ان کے کنسرنز ایڈریس کیا. 2-3 ان کے کنسرنز رہ گئے ہیں ایز فار ایز یونینائزیشن یا ڈیتھ اسٹیچوٹ, ان چیزوں پہ. تو ہم نے انہیں بڑا کلیئر کیا کہ دیکھیں جی جو آپ کو ہم سے ڈیٹا چاہیے ہم آپ کو ٹرانسپیرنٹلی اوپنلی فراہم کریں گے. آپ آ کے ہمارے ادارے وزٹ کریں, جو آپ کے کویشچنز ہیں, شک و شبہات ہیں, ہم ان کو اوپنلی ایڈریس کرنے کے لیے ریڈی ہیں. وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. جہاں تک ڈیتھ اسٹیچوٹ ہے تو وہ ایک فیڈرل لا ہے. ہم نے انہیں یہاں تک کہا کہ جو ریسنٹلی آپ سیال کوٹ میں سانحہ ہوا جس میں ایک سری لنکن فیکٹری مینیجر کو ایک موب لائک آڈینس سے, دیٹ پرٹیکولر فیکٹری واز ناٹ اے ممبر ایپٹما مل, وہ ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹری تھی. اینڈ فیڈرل گورنمنٹ نے ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اس پہ بڑا ایکسپیڈیشسلی اینڈ کوئکلی ریئیکٹ کر کے جو اس میں ملزم تھے انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا. دے آر بیہائنڈ بارز. سو اگر اور کمپنسیٹ بھی بہت اچھے طریقے سے کمپنسیٹ بھی بہت اچھا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے برادرانہ تعلقات ہیں. ہمیں اس پہ بڑا افسوس ہے, لیکن وہ جان تو ظاہر انسان کی نہیں آ سکتی, لیکن اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی ہے. سو ہماری پوری یورپین یونین سے اپیل ہے کہ وہ ہمارا یہ GSP پلس کا جو معاہدہ ہے اس میں امپورٹنٹ رول کس کا ہوگا اس کو دوبارہ حاصل کرنے؟ ہم اس میں ری ایڈمیشن چاہتے ہیں اور ہم اس میں ری ایڈمیشن کی اپلیکیشن بھی فائل کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے. سو جب ری ایپلیکیشن کی ایڈمیشن فائل ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ 2 ایئر فار گریس پیریڈ ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. اس میں پھر ساری چیزیں طے پاتی ہیں, ان کی ہم ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہیں اینڈ دس از دا وے فارورڈ. دس از دا وے فارورڈ. اس میں ہمارے کنسرنڈ ادارے منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن, ان ساروں کا بڑا رول ہے. صرف آئی تھنک جو ہمیں سیٹ بیک آئے گا کہ جب سے بریکسٹ ہوا ہے تو بریکسٹ کی وجہ سے جو UK کے پارلیمنٹیرینز یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے وہ نہیں ہے, تو ان کا ہمیشہ بیکاز آف دا ویری لارج پاکستانی اوریجن پاپولیشن ان UK اینڈ دا پاکستانی ڈائسپورا, ان سے آپ کو بڑی ایک اچھی ریپرزنٹیشن مل جاتی تھی. سو وہ ہمیں ایک سیٹ بیک ہے. اب ہمیں مزید کام کرنا ہے, مزید ہمیں اس پہ ایکسٹرا ایفرٹس, ایکسٹرا لابینگ کرنی ہے کہ کیسے آپ نے گوئنگ فارورڈ اپنا GSP پلس اسٹیٹس انٹیکٹ رکھنا ہے. تو امید ہے کہ اس پہ ہم پوری کوشش کریں گے, ہماری کاوشیں اس پہ جاری ہیں انشاءاللہ. اچھا آپ نے برانڈنگ کی بات کی ہے کہ چلو جی یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, جیسے ہم کبھی دبئی میں تھے یا UK میں, شرٹ اچھی لگی خرید لی, دیکھی, جب اس کو عادت ہوتی ہے نا چیک کر کے دیکھنے کی, اچھا جی اس میں کیا کیا ہے اندر, وہ آپ ٹیگ پہ نظر پڑی تو جناب میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان انڈیا, اور جوتا آپ دیکھیں گے تو میڈ ان جی تھائی لینڈ یا برازیل لکھا ہوگا یا ویتنام اس پہ لکھا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی چیزیں نہیں ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب برانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم دوسرے برانڈس کے لیے تو یہاں پر کام کر کے دے دیتے ہیں, ہم بنا کر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, وہ یہاں پر چیزیں ہمیں ملتی بھی نہیں ہے, ایون آم بھی نہیں ملتا, جو اچھا والا آم ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. پاکستان برانڈنگ اپنی کیوں نہیں کر پایا؟ ہمارے برانڈس کا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کیوں نہیں ہے جو کہ ہم کوئی وہی چیز بنی یہاں ہے خریدیں گے ہم, لیکن دبئی سے جا کے یا وہاں سے منگوا لیں گے, دوست کو فون کر کے یار تو پرسوں والی فلائٹ سے آ رہا نا میرے لیے فلاں چیز لے آنا. ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ایپل اب انڈیا میں جو ہے نا وہ مینوفیکچر کر رہا ہے. سو سر میں آپ کو اس بات کا جواب اگین جہاں ہم نے اپنی گفتگو شروع کی اس سے منسلک کر کے دیتا ہوں کہ برانڈنگ از اے پارٹ آف ایڈوانسڈ مارکیٹنگ. مارکیٹنگ کی ضرورت آپ کو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ آلریڈی انڈسٹریلائزیشن اینڈ کیپٹلزم کے سفر پہ
امبارک ہو چکے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. ہم جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, یا تو ہو کہ ہمارے پاس زمین کے نیچے سے تیل اور گیس کے ذخائر نکل آئے ہیں اور ہم عرب ممالک کی طرح یا ایک اوپیک کنٹری کی طرح ایک کموڈٹی کہتے ہیں نا ادھر جہاز ادھر بھیجو نا ذرا دیکھو, کموڈٹی ایکسپورٹنگ نیشن بن جائے تو آپ کا یہ امبیلنس ایڈریس ہو جائے. کموڈٹی تو آپ کے پاس سوائے ایگریکلچر اینڈ فوڈ اسٹاک کے یا لائف اسٹاک کے ہے نہیں. اس میں بھی انفارچونیٹلی ہم نے اپنا پورا پوٹینشیل نہیں ٹیپ کیا. وہاں امید ضرور ہے. تو شارٹ آف دیٹ آپ کے پاس اور سب سے بڑی صنعت کون سی ہے؟ ٹیکسٹائل. اچھا, اگر آپ ٹیکسٹائل کو کنسسٹنٹ انرجی پالیسیز ایک فریم ورک نہیں دیں گے, گورنمنٹ نے ایک 5 سالہ ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی ہے لیکن وہ اس پہ کمٹ نہیں کرتے. بنگلہ دیش کے اندر پرائم منسٹر کے آفس سے ٹیکسٹائل پالیسی چلتی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاس, ان کے پاس ٹیکسٹائل کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ ان کا لائیولیہڈ ہے. وہاں ان کا فائنانس منسٹر یا ان کا انڈسٹریز اینڈ کامرس کے منسٹر فورن ڈیلیگیشنز کے ساتھ بیٹھ کے ان کو کمٹمنٹ دے دیتے ہیں آن بہاف آف دا پرائم منسٹر, اینڈ پرائم منسٹر ان کا ٹھک سے فون اٹھاتی ہے اور وہ آگے سے پرائم منسٹر سے فون پہ اپروول لیتے ہیں. ہم یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جرمنی سے یا بیلجیم سے, اتنی انویسٹمنٹ فار ایگزامپل بنگلہ دیش میں آ رہی ہے, تو کیا ہم انہیں 10 سال کی گیس اور 10 سال بجلی کا ٹیرف اینڈ سرٹن انسینٹیوز ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ کنفرم کر سکتے ہیں؟ میڈم پرائم منسٹر اسی وقت فون پہ کانفرمیشن دے دیتی ہیں, اور اس لیے بنگلہ دیش پہنچا ہے جہاں پہنچا ہے. اور ادھر ہمارے یہاں فون کال لیک ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں سر فون کال لیک کیا, پرائم منسٹر صاحب فون کال پہ وزراء کو ہی نہیں مل سکتے. تو میں یہ بغیر کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو ان کی ایک ترقی کا راز بتا رہا ہوں. ایوری تھنگ از آن پرائرٹیز. اچھا, جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے, جو انسٹیبلٹی ایک آتی ہے کہ جی اسٹیبل نہیں ہے ملک کے حالات اور انسرٹنٹی ہے ملک کے اندر, تو اس سے بھی کافی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جی ہم تو یہاں پر آلریڈی ہماری انڈسٹری ہے, ہم نے تو بس ایکسپورٹ کرنا ہے. سر میں کوئی اس میں نا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا جنرل, لیکن فرق پڑتا ہے کیا؟ لیکن میں اس میں آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ کوئی بھی مطلب جو حکومت ہے وہ اپنے آپ ٹینیور پورا نہیں کرتی. یہاں پر اب جو گورنمنٹ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ ایسی پالیسیز بنائیں. ہم نے احسن اقبال صاحب کو بھی بلایا تھا یہاں پہ, تو وہ اکثر گاہے بگائے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ایسی پالیسیز بنائیں, خاص کر جو اکنامک سے ریلیٹڈ ہے, کہ جو کسی بھی گورنمنٹ چینج پر ڈپینڈنٹ نہ ہو. گورنمنٹ کوئی بھی آئے, 5 سال کے لیے جو گورنمنٹ آئی ہے وہ اگلی کوئی بھی آ جائے, وہ پالیسیز جو ہیں وہ چینج نہ ہو. اس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہے نا وہ کہیں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ پالیسیز لانگ ٹرم رہیں گی. دیکھیں سر, میری نا اپنی ماضی کی گورنمنٹ یا موجودہ گورنمنٹ ان سے ایک التجا ہے, آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف وہ پالیسیز اڈاپٹ کریں جو انڈیا اور بنگلہ دیش نے اڈاپٹ کی ہیں, اینڈ آپ اسی پہ مکھی مار کے وہی چیز ادھر امپلیمنٹ کر دیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ہمارے 10 مسائل ہیں, لیکن جو چیزیں بغیر پیسے کے کنسسٹنسی آف پالیسی, کنٹینیوشن آف پالیسی اینڈ لانجیوٹی آف پالیسی آپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کو کیا ہرڈل ہے؟ بات پرائیورٹیز کی ہے. اور محلے میں ایک اچھا ڈاکٹر ہو تو سارے اسی کے پاس جاتے ہیں, 2 اچھا ڈاکٹر ہو تو کمپٹیشن کریٹ ہوتا ہے. سو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اگزامپلس آپ کے پڑوس میں ہیں, بنگلہ دیش جو فارملی ایسٹ پاکستان اینڈ انڈیا, تو آپ صرف سمپلی ان کو کاپی کریں کہ انہوں نے گیس میں, بجلی میں, انڈسٹریل پالیسیز میں, گروتھ پالیسیز میں, فارن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں, اوورسیز انڈین اوورسیز بنگلہ دیشی کی ریمیٹنس اٹریکٹ کرنے میں کیا پالیسیز اڈاپٹ کی ہیں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کو کاپی کر لیں. ہم اگر آپ کو کوئی چیز کہتے ہیں جو شاید آپ کو نہ پسند آئے یا شاید ہارش ہو, تو آپ صرف ان کو کاپی کر لیں. اس جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں کمپٹیشن جو ہے وہ اتنا ہے, یا اس میں گنجائش اتنی ہے کہ اگر جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے کہ جی ہم نے انویسٹ کرنی ہے, بٹ رائٹ جگہ پر ہم نے انویسٹ کرنا ہے. حالات دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی پاکستان میں مت کرو, کہیں اور چلے جاؤ. تو آپ کیا مشورہ دیں گے اگر کوئی سیٹ اپ لگانا چاہے ٹیکسٹائل کا کہ جی ہاں جی ہم نے کرنا ہے, یان یا دھاگا شاگا جو ہے وہ بھی بنانا ہے, لانز ہم نے بنانی ہے, تو آپ مشورہ دیں گے کہ کرو یا نہ کرو؟ سر میں بالکل مشورہ دوں گا, اور میں اس میں بڑا پازیٹیولی مشورہ دوں گا. دیکھیں
اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ایکسپورٹ مارکیٹ اور ایک لوکل مارکیٹ. سو آپ کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ ہے اس کے بڑے لینڈسکیپ اور ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چائنا کی ایک تجارتی جنگ شروع ہے. بالکل. اینڈ اس میں انہوں نے امریکنز نے کلیئرلی کہہ دیا کہ چائنا سے کوئی کاٹن پروڈکٹ جس میں ان کی شیجیانگ ریجن جو آپ کے سی پیک خنجراب پاس کی دوسری سائڈ پہ سارا شیجیانگ ریجن ہے, چائنا اپنی 70 سے 75% روئی اس ریجن میں اگاتا ہے. سو وہاں کوئی فورس لیبر کا اور اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے انہوں نے بین کر دیا اینی پروڈکٹ کمنگ آؤٹ آف چائنا جس میں شیجیانگ ریجن کی کاٹن لگی ہوگی, جو کہ بلک آف چائنا کی ڈومیسٹکلی گرون کاٹن ہے. وہ پروڈکٹ امریکہ نہیں انٹر کر سکتی, اس کی ریگریس ٹیسٹنگ ہوگی. اس ٹیسٹنگ میں اس ایریا کی کاٹن, دھاگا, کپڑا یا اینی ٹریسز آف دیٹ اوریجن پکڑے گئے تو وہ شپمنٹ ریجیکٹ ہو جائے گی. دھاگا میں نے بھی پکڑا ہے, یہ کہاں کا دھاگا ہے, ذرا چیک کریں ذرا. یہ سر موسٹ لائکلی وہ جو ہم بچپن میں ایڈ دیکھتے تھے اصلی پری دھاگا اس ٹائپ کا کوئی ہوگا. سو یہ سر آپ کے ڈائنامکس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں سر, آپ اس سے بالکل فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ جب چائنا وہ ایکسپورٹ اس وقت تو ایک چلے گلوبل ریسیشنری فیس چل رہا ہے, لوگ ہر جگہ, خالی پاکستان میں نہیں, یو کے, یورپ, امریکہ میں بزی ہیں کہ وہ اپنی گھر کی لائٹیں آن رکھیں ہیں, گاڑی میں پیٹرول ڈیزل بھر کے رکھیں ہیں, اپنے کچن میں اپنی ڈائننگ ٹیبلوں پہ کھانے کی فراہمی اپنے خاندانوں کے لیے کریں, یا وہ ڈسکریشنری اسپینڈنگ شرٹ, جین, ٹی شرٹ اپنی مرضی کی جا کے لیں. یہ ایک فنامنا ہر جگہ کامن ہے. سو میرا خیال ہے آنے والے 3-4 مہینے کے اندر گلوبل اکانومیز ریکور کریں گی. نہ مندی رہتی ہے نہ تیزی رہتی ہے. ہم نے کئی تیزیوں کو مندیوں میں بدلتے دیکھا ہے اینڈ کئی مندیوں کو اچانک سے تیزیوں میں جاتے دیکھتا ہے. کاٹن اس وقت فنڈامنٹلی دنیا میں شارٹ ہے. اس ملک میں کاٹن کراپ آپ کی سیلابوں کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیوسٹیٹ ہوئی ہے. جو گورنمنٹ کا اندازہ تھا کوئی 9.5 سے 10 ملین بیل کا تھا, تو وہ ہونی ہی 5 سے 5.5 ملین بیل ہے. ایک چیز جہاں تک چائنا کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں, گوئنگ فارورڈ یہ اپرچونٹی جانی ہی 3 یا 4 ملکوں کے پاس ہے اس بزنس کو ریپلیس کرنے کی. بنگلہ دیش, پاکستان, ویتنام اینڈ مے بی انڈیا. انڈیا چونکہ ان کی ڈومیسٹک مارکیٹ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ان کی ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ ترجیح نہیں ہوتی, 1.25 ارب کا ملک ہے, تو یہ بزنس جانا ہی پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کے پاس ہے پرائمرلی. سو وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس اپرچونٹی کو گریب کون کرتا ہے. سو ڈیپینڈ یہ کرتا ہے اس اپرچونٹی کو کون گریب کرتا ہے. اور ایک انکریجنگ ٹرینڈ یہ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری آف پاکستان میں کہ ہم ایک بیسک پروڈکٹ مینوفیکچرر سے ہائی اینڈ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ مینوفیکچرر بن رہے ہیں. اینڈ جو پچھلی حکومت کی پالیسیز رہی ہیں اس میں بہت زیادہ ٹیکسٹائل کو انسینٹیوائز کیا گیا, صنعت کاری کو انسینٹیوائز کیا گیا. اس میں نہیں, یہ تو بزنس فرینڈلی لوگ کہلاتے ہیں سر. ابھی ہم تھوڑا سا سیاست کی نظر ہوئے ہیں, لیکن جسٹ کیونکہ ان کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 6واں مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے, لیکن جو پچھلی گورنمنٹ رہی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کا ٹینیور ہی مکمل کر رہے ہیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی ظاہر ہے اگر مکمل 5 سال ملے تو سمجھ میں آتا ہے. بالکل ایسے ہے. سو پچھلی حکومت نے آپ کو کنسیشنری فائنینس دیا, بجلی اور گیس کے فکسڈ نرخ دیے, انہوں نے آپ کو ایکسپورٹ مارکیٹس میں کچھ انہوں نے مختلف مارکیٹس میں ایگریمنٹس بھی کیے, انہوں نے آپ کو کنسسٹنسی آف پالیسی دی. اس کنسسٹنسی آف پالیسی کے نتیجے میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھی, مزید کارخانے لگے. اور آپ نے کئی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, یو کے میں کوئی کسی سٹور میں جا کے بیڈ شیٹ اٹھا رہا ہے, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہے. کوئی یو ایس میں جا کے وال مارٹ پہ ٹی شرٹ اٹھا رہا ہے, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھا ہے. تو یہ ساری صنعت کاری, ڈیولپمنٹ آف کیپٹلزم اینڈ گروتھ آف ہیومن کیپٹل کی وجہ سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ عمل رکنا نہیں چاہیے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے یہ ساری چیزیں جیپرڈائز ہو جاتی ہیں, اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ معاشی انسٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے, اکنامک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا جولائی میں روپیہ 242 تک گیا, اب جا کے 220 پہ آیا ہے, لیکن کسی کا کیا قصور جس نے کچھ امپورٹ کیا 242 روپے پہ بینکوں نے بدماشی سے, ان کو ہو گیا نا, شو کاز بھی ہوا, ان کو جرمانے بھی ہو گئے, بلکہ ٹو لٹل ٹو لیٹ. لیکن ہوا ضرور, ہوا تو ہے نا, لیکن لوگوں کا نقصان تو ہو گیا نا اپنی جگہ. اس کا ازالہ ہوگا ویسے یا نہیں؟ دیکھیں سر کیا ہوتا ہے, بینک سے پیسے نکلوانا, بینکوں سے پیسے اسٹیٹ بینک نکلوائے, لیٹس ہوپ, امید ہے ویسے, امید ہے. سو یہ جو اپرچونیٹیز آ رہی ہیں نا پاکستان کے پاس, یہ آئی تھنک
بڑی برائٹ اپرچونیٹیز ہیں, اور اس میں ہمارے لوگوں کو اسٹچنگ یونٹس, ویلیو ایڈیشن کے یونٹس لگانے چاہیے, کیونکہ وہاں فیوچر ہے. ڈینم, ٹاول, ٹی شرٹس, ہمارے کئی ایسے ایکسپورٹرز ہیں, دے آر ون آف دا لارجسٹ اسپورٹس ساکس ایکسپورٹرز, ہمارے کئی ایکسپورٹرز ہیں. فینسی ڈینم, ہائر اینڈ ڈینم, اس کے ایکسپورٹرز ہیں, اور وہ نہ صرف امریکہ کے بیسک سٹورز کو بلکہ امریکہ کے ہائر اینڈ سٹورز کو, لائک ٹامی ہلفگر. ابھی ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے وہ انڈیا کی, لال سنگھ چڈھا, جی وہ دیکھی ہوگی آپ نے. میں نے سنا ہے, میں نے ٹریلر دیکھا. اس میں ایک کیریکٹر ہوتا ہے, وہ ہوتا تو فوجی ہے, لیکن اس کی ڈٹرمنیشن یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنا کاروبار بنانا ہے, میں نے چڈی بنیان بنانی ہے بس. تو وہ شروع میں تو لگ رہا ہے فنی سا, لیکن وہ واقعی جب اس میں انہوں نے دکھایا, پورٹری کیا, وہ پتہ چلے کہ جی آخر میں وہ جو بھی اس یعنی کہ کمپنی کا نام تھا روپا انڈسٹریز کے نام سے, وہ پوری بنا لیتا ہے, اس کا مالک بن جاتا ہے. تو وہ ایک موٹیویشن ہے. بالکل ایسا کہ وہ ہوتا تو فوجی ہے, ٹھیک ہے, وہ مر جاتا ہے, وہ دکھایا اس میں کہ جی ایک ظاہر اسٹوری ہے وہ کہ جی کارگل میں, لیکن جو اس کا دوست ہوتا ہے عامر خان, وہ آگے لے کے چلتا ہے, اس پروجیکٹ کو بناتا ہے, کہنے کو جی چڈی بنیان, ٹھیک ہے, لیکن اٹ میٹرس. سر بزنس جو ہوتا ہے نا وہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے, وہ آئیڈیا از وٹ ڈریمز آر میڈ آف. سو اگر کوئی اپنے آئیڈیا کو ود ڈٹرمنیشن, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے, میں نے یہی کام کرنا ہے چڈی بنیان کا. سو اگر اس کے پاس پیسے نہیں بھی تھے شروع میں, اس کا آئیڈیا تھا, تو وہ اس نے آئیڈیا سیل ہوا, وہ اپنے آئیڈیا پہ کنسسٹنٹ رہا, تو وہ ایک انڈیا میں برانڈ بن گیا, روپا بنیان, جو آج آپ اس میں کئی انڈین سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, اسی وہی ایڈ کرتے ہوئے. سو بیسکلی ایک آئیڈیا ہوتا ہے. تو آئی تھنک ایکسپورٹ کے لیے بھی بہت آئیڈیاز ہیں, اور ایکسپورٹ کے لیے بھی پاکستان جیسے ملک میں انسینٹیوز ہونے چاہیے کہ ادھر چھوٹی صنعت, میڈیم صنعت, لارج اسکیل صنعت لگ سکے. ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک ہم لوگ ڈوم اینڈ گلوم کا شکار ہو جاتے ہیں. پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, 22 کروڑ کا ملک ہے, 28 کروڑ کا ملک ہے. میرا حال ہے 2018 کے بعد تو سینسس ہوا نہیں. جتنے آپ کی شہروں کے سائز پھیلے ہیں, تو اس میں اگر آپ اپنے کئی ڈومیسٹک برانڈز دیکھیں, پاکستان کے شاپنگ مالز اس سینس میں بڑے یونیک ہے کہ یہاں 90 سے 95% لوکل برانڈز بکتے ہیں, امپورٹڈ برانڈز نہیں بکتے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو رے آف ہوپ ہے. کئی ایسے برانڈز ہیں, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے لیڈیز کلوتھنگ میں دے ہیو ڈن فنامنل, مینس کلوتھنگ میں دے ہیو ڈن فنامنل. آپ کی جوتے کی انڈسٹری دیکھیں, اس میں آپ کو کتنے برانڈز ویدر کراچی کی طارق روڈ یا لاہور کے ایم عالم روڈ پہ نظر آتے ہیں. آپ کے بچوں کے برانڈز, میں ریسنٹلی ایک آؤٹ فٹرز ایک سکسیس سٹوری ہے, میں باہر بھی جانے کا موقع ملتا ہے, تو جب میں بچوں کو باہر کے سٹورز میں لے کے جاتا ہوں, وہاں سے انہیں کپڑوں کی خریداری کر کے دیتا ہوں, آؤٹ فٹرز کی کوالٹی ایٹ پار ود فورن برانڈز لائک زارا, نیکسٹ, H&M, YSL چلیں ایک ہائر کیٹیگری میں آ جاتا ہے, لیکن ایک بیسک کیٹیگری میں, اینڈ جو ان کا اسٹور سیٹ اپ ساتھ, مطلب یہ آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں. کھاڈی آپ کی سکسیس سٹوری ہے, لیڈیز ویئر میں کراس اسٹچ آپ کی سکسیس سٹوری ہے. سو یہ ساری سکسیس سٹوریز ہیں. سو پاکستانی انٹرپرنور, پاکستانی مارکیٹ کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ ہمیں اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ جو آج کل کے مسائل ہیں یہ عارضی ہیں, اس سے ہم نکل جائیں گے. ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ ہے, ہم اس سے نکل جائیں گے. ڈومیسٹک مارکیٹ میں بھی گروتھ ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پاکستان آنے والے وقت میں ول پلے این امپورٹنٹ رول. انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی اسپیشلی, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ ایکول اپرچونیٹی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے, یعنی خواتین کو بھی اتنی ہی اس میں جابز ملتی ہیں, آزادی ہیں یا فیسلٹیز ہیں جو کہ مردوں کو ملتی ہے, کیونکہ بہت سی ایسی فیلڈز ہیں جہاں پر وہ اس طرح سے ایکسل نہیں کر پاتی جس طرح سے کرنا چاہیے. اور یہ ترقی کا بہت سے ممالک کا راز بھی ہے کہ اپنی خواتین کو امپاور کرتے ہیں. سو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اوریجنلی جو پاکستان کی صنعت تھی وہ ہیوی مشینری بیس تھی, جہاں میل آپریٹر زیادہ ہوتے تھے. اب آہستہ آہستہ چینج بھی ہوئی ہے نا, ٹیکنالوجی آپ نے بھی کی ہے. اب جب جیسے جیسے آہستہ آہستہ آپ ویلیو ایڈیشن پرسو کر رہے ہیں اور آپ ہائر اینڈ پروڈکٹ میں جا رہے ہیں, تو ہمارے لوگوں کو, ہمارے بزنس مین کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں $1 پر کلو یا پر گز کا کپڑا بناؤں, یا اسی وقت میں اسی ہیومن کیپٹل کے ساتھ وہی ٹائم وہی فائنانسز لگا کے میں $8 کی جین بناؤں, $60 کی ٹی شرٹ بناؤں. سو ایک وہ ویلیو ایڈیشن کا ہائر پروڈکٹ کا ٹرینڈ چل پڑا ہے. سو وہاں جب ہائر پروڈکٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ
thousands and thousands of workers نے اسٹچنگ مشینوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے کہ اسٹچنگ مشین میں ایک عورت ایک آدمی سے زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور یہی ایک بنگلہ دیش کی کامیابی کا راز ہے کہ ان کی فیمیل ورک فورس ایکولی انوالوڈ ہے along with the male ورک فورس. تو ہمارے یہاں ایک آپ کا بہت بڑا فیمیل کیپٹل ہے, ہیومن کیپٹل ہے جو گھر بیٹھا ہوا ہے. اس کو خدا را کام پہ لگائیں. جب یہ کام پہ لگے گا تو اس ہاؤس ہولڈ کی میڈین انکم ڈبل ہوگی, کیونکہ ادھر خالی ایک مرد کما کے نہیں لائے گا, ایک عورت بھی کما کے لائے گی. تو جب ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی تو اسی سے پھر خوشحالی ٹریگر ہوگی, اور وہ الٹیمیٹلی اکانومی کو بھی, اور پھر اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا ایگزیکٹلی کہ آپ کی لوکل اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. جب آپ جو لیبر ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی ان ٹچ رہتے ہیں, بات ہوتی ہے, تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ کہیں کہ یہ ہم جو آپ کو $1 کی چیز $2 کی بنا کے دیتے ہیں وہ تو جناب آپ $25 کی آگے بیچتے ہیں, یا وہ جینس جو جیسے آپ نے کہا $7-8 کی وہ تو $60 کی پھر بکتی ہے. تو اتنا کچھ سوچ ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو خوش ہیں بھائی, ہمیں $2 $1 مل رہا ہے, بس دیٹس اٹ, ختم ہو گیا. سر یہاں پہ بات آ جاتی ہے برانڈنگ کی. اب برانڈنگ جو ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک ایڈوانس سٹیج پہ آتی ہے. پہلے آپ صنعت کاری کریں, پہلے آپ اتنی گروتھ کریٹ کریں کہ پھر اس کے بعد ضرورت ہو کہ جیسے پاکستان بیسک پروڈکٹ سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں جا رہا ہے. جب آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ میں آئیں گے پھر نیڈ کریٹ ہوگی کہ اب ہمیں ڈومیسٹک برانڈنگ اینڈ انٹرنیشنل برانڈنگ کرنی ہے. اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہمارے انٹرپرنورز جو ادھر ریٹیل سٹورز ہیں وہ UK, امریکہ, مڈل ایسٹ ہر جگہ کھلیں. اس پہ کچھ حد تک آئی تھنک کچھ کمپنیز نے تجربے کیے ہیں, کچھ کامیاب, کچھ مکسڈ ریزلٹس. پھر انٹرنیشنلی جا کے پھر آپ کو جب دنیا کے باقی برانڈس کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑتا ہے تو وہاں کوالٹی بڑا میٹر کرتی ہے. آپ کے لوکل وسائل, آپ اپنی ڈومیسٹک انفلیشن کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ نے دنیا کے ایک پلیٹ فارم پہ کمپیٹ کرنا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ورک ان پروسیس. اس میں کچھ انکریجنگ سائنس ہیں بٹ a lot needs to be done for international branding. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی کیونکہ کوالٹی جو ہے وہ بھی ظاہر میٹر کرتی ہے, دینی ہے, لیکن آپ نے پرائس کو بھی میٹ کرنا ہوتا ہے, جو بھی مطلب یعنی کہ کمپیٹیٹیو پرائس ہے. تو اس میں یہ کہو کہ جی اکثر لوگ مطلب شکایت بھی کرتے ہیں کہ جی جو کوالٹی ہم نے کہی تھی, ہمیں سیمپل دکھایا گیا تھا, وہ کوالٹی ہمیں ملی نہیں پھر بعد میں. سر میرا خیال ہے اس وقت نا جو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے آل اکراس پاکستان, کراچی سے لے کے لاہور تک, فیصل آباد سے لے کے ملتان تک, اس میں اب بڑے لارج اسکیل کوالٹی اورینٹیڈ کمپلیٹلی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کمپلائنٹ پلیئرز رہ گئے. سو آئی ڈونٹ تھنک کوالٹی از این ایشو, پرائسنگ کین بیکم این ایشو. ہاؤیور وہ پرائسنگ کو انشور کرنے کے لیے ہمیں اگر اسٹیبل الیکٹریسٹی, اسٹیبل گیس ایٹ ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف پرائسنگ ملے گا. یہ کانسیپٹ ایپٹما نے فلوٹ کیا ہے, RCET, ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف. سو اس سارے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ بنگلہ دیش, انڈیا, ویتنام, چائنا میں بجلی گیس کا نرخ کیا ہے, آپ ہمیں وہ نرخ دے دیں اور ہمیں کنسسٹنسی دے دیں. وہ 5 سال کے لیے آپ اناؤنس کر دیں, اس کو ایک نیشنل پرائورٹی بنا دیں. جب آپ وہ 5 سال کے لیے اناؤنس کر دیں گے, آپ پھر اس انڈسٹری کو کھلا چھوڑ کے دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کیا پروسیسنگ زونز بھی بنائے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز بنے, انڈسٹریل زونز بنے. آپ چھوٹی صنعت سے لے کے بڑی صنعت, میڈیم صنعت, ڈفرنٹ ٹائپس آف صنعتوں کو انکریج کریں. پھر اوورسیز برانڈز آپ کو خود اپروچ کریں گے فار جوائنٹ کولیبریشنز, جوائنٹ وینچرز, پروڈکشن فیسلٹیز ان پاکستان. صحیح. ایک سوال جو ہم اپنے تقریباً ہر گیس سے ضرور کرتے ہیں کہ آپ کے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور آپ اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک کامیابی کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے کہ میں اپنے آپ کو کامیاب تب سمجھوں گا جب میرے ادارے سے منسلک لوگوں کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی, جہاں وہ مسکراتے ہوئے شام کو اپنے گھر, دوپہر کو اپنے گھر واپس جا سکیں گے, اینڈ وہ ایک سسٹینیبل اکنامک لائیولیہڈ کریٹ کر سکیں گے. اگر میں اس چیز میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو میں اس کو سٹیپ 1 کامیابی کا سمجھوں گا. کیونکہ جب آپ کا ہیومن کیپٹل ہیپی ہوتا ہے تو میرا خیال ہے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی فالو کریں گے. سو میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن فرسٹ اینڈ فارموسٹ یہ ہے کہ جو میرے ادارے سے منسلک لوگ ہیں
ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئے. لائف میں کوئی آپ کی ہے کوئی ریگریٹ ہوئی, کبھی ایسا ہوا کوئی واقعہ ہوا کہ نہیں یار یہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا کر لیتا, یا کوئی؟ بزنس میں کئی تجربے ہوتے ہیں, بزنس میں انسان سیکھتا ہے, آپ کو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, برے لوگ بھی ملتے ہیں, کئی جگہوں پہ آپ نقصان لیتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر. اینڈ اگر انسان کی ایک آپٹمسٹک اپروچ ہو تو یو کین اوور کم اینی ڈفیکلٹیز شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اگر ایک پازیٹیو ول ہو, ڈٹرمنیشن ٹو اوور کم ہو, تو میرا خیال ہے اس میں ریگریٹ نہیں ہوتا. اور جو زندگی کے فیلیئرز ہوتے ہیں ان سے انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ آپٹمسٹ تو ہیں, لیکن پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اس میں اگلے چند سالوں میں یا 5 سال میں پاکستان کی اسپیشلی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور ایکسپورٹ, اس میں بہتری دیکھ رہے ہیں کس حد تک اور کتنی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری گورنمنٹ صرف ہماری بیسک ریکوائرمنٹس, بجلی, گیس, کنسسٹنٹ سپلائی along with a regionally competitive energy tariff in comparison with بنگلہ دیش, ویتنام, انڈیا, چائنا ہمیں دے دے, اور یہ کوئی ایسی زیادہ اب نارمل یا ایکسٹراڈنری ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ کے اپنے فلاز ہیں, گورنمنٹ کے اپنے اسٹرکچرل ایشوز ہیں, ہمارے اپنے پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ ہے, وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ آپ $1.5 بلین کی قسط کے لیے آپ نے IMF کے آگے کتنے پاپڑ بیلے, آپ نے کیا کیا گروی رکھا. وہ ہماری مجبوری تھی. اگر آپ نے یہی کئی سالوں سے کنسسٹنٹ پالیسی میں دی ہوتی اینڈ کنسسٹنٹ پالیسی میں انویسٹ کیا ہوتا تو آپ کو یہ $1.5 بلین آپ کے ایکسپورٹر یا آپ کے لوکل مارکیٹ سپلائر ٹیکس کی شکل میں یا آپ کا ایکسپورٹر فارن ریونیو کی شکل میں آپ کو آسانی سے کریٹ کر دیتا ود نو اسٹرنگز اٹیچڈ. اس کے لیے وہ تو آپ سے نہیں کہہ رہا تھا نا کہ آپ سڑکیں, ایئرپورٹ گروی رکھیں, برج گروی رکھیں, فلانے پاور پلانٹ گروی رکھیں. وہ بیچارہ تو آپ سے صرف الیکٹریسٹی اینڈ گیس کنسسٹنٹ سپلائی ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف مانگ رہا تھا, اور آپ سے وہ کچھ بھی نہیں مانگ رہا تھا. تو میرا خیال ہے اگر گورنمنٹ کو, کوئی بھی حکومت وقت کو اس چیز کی جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا پھر یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے. اور یہی چیز بنگلہ دیش اور انڈیا نے کیا. یہ کوئی سیکرٹ فارمولا نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں, سمجھنے کی بات ہے. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کامران صاحب, بڑی مہربانی فار ہیونگ می آن یور شو. مزہ آیا آپ کو کچھ, یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے رہ گئی ہو اس میں؟ میں نے تو کوشش یہ کی ہے کہ جو تمام ایریاز ہیں جہاں پر ہم آپ سے معلومات بھی لے سکیں آگے بڑھنے کی. میرا صرف اینڈ میں یہ میسیج ہے کہ ریگارڈلیس آف جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہو اس میں امید کا دامن نہیں ہارنا چاہیے. صحیح. اینڈ ٹو کنٹینیو دا گڈ فائٹ اینڈ اسٹرگل. اینڈ ملک ہے تو ہم ہیں, اینڈ ملک میں انڈسٹریلائزیشن اینڈ کیپٹلزم کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ اس کو کوئی منفی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے, جرمنی, جاپان, جو کہ ایک دفعہ ریزہ نیزہ ہوئے ہیں World War II کے بعد, انہوں نے انڈسٹری اینڈ کیپٹلزم کی بیسس پہ سکسیڈ کیا. اور ان کی سرحدیں بھی الگ الگ ہیں. یونائٹڈ سرحدیں بھی الگ الگ ہیں. آپ کے اپنے بڑے صغیر کے بڑے اکنامک پاورز آج, انہوں نے بھی اسی بیسس پہ. تو ہمارے یہاں اس چیز کو منفی نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو بچپن سے انکریج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اس کو بچپن سے انکریج نہیں کیا جاتا, نہ یہ پڑھایا جاتا ہے, اسے باقاعدہ پڑھایا جانا چاہیے. یورپی یونین کو عقل آئی, وہ بنا نا, یعنی کہ وہی یہ جگہ تھی نا جہاں پر ان ملکوں میں آپس میں جھگڑے ہوئے, جنگیں ہوئیں. پاکستان ظاہر ہے, وہ ظاہر نیبر ہے پاکستان کا, انڈیا, بنگلہ دیش. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان ملکوں کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ ٹریڈ کرو آپس میں, ٹریڈ سے ہی ہم جو ہے اس خطے کو مضبوط کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کو نہ کہ دھکیلیں پیچھے کی طرف؟ سر دیکھیں, میں بہت حد تک پاکستان انڈیا پازیٹیو ریلیشنز سپورٹ کرتا ہوں, بٹ آن ایکویٹیبل ٹرمز. دونوں سائڈوں کی حکومتیں وقت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی پراسپیرٹی سے ملکوں میں خوشحالی آتی ہے, لوگوں کی تباہی سے یا کانفلکٹ سے خوشحالی نہیں آتی. سو آئی تھنک ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, انڈین گورنمنٹ بھی اس بات کو سمجھتی ہے, اینڈ ماضی میں
مختلف اوقات میں مختلف ٹائمز ان ہسٹری دونوں ملک قریب بھی آئے ہیں. انفارچونیٹلی پھر ایسی فورسز ہوتی ہیں دونوں سائڈوں پہ جو ہمیں ڈسٹنٹ کر دیتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ آن ایکویٹیبل ٹرمز بحال ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے ٹریڈ کھول دیں کہ جو مرضی انڈیا سے منگوا لو اینڈ وہ پروٹیکشنسٹ میجرز رکھیں. وہ مارکیٹ بڑی ہے, وہ زیادہ مارکیٹ بڑی ہے, ہمیں فائدہ ہے اس کا. بالکل, تو ٹریڈ ایکویٹیبل ٹرمز پہ ہوتا ہے, تو وہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی چند سٹیپس اپنے اینڈ پہ لیں تاکہ پھر ہم فیسیلیٹیٹ ہوں. لیکن یہ بھی نہ ہونا کہ ہم کہیں کہ جی ان کی ٹیم تو یہاں پر آئے اور ٹماٹر نہ آئے ان کے یہاں پہ. سر یہ تو دیکھیں نا, پھر بیٹھ کے باہمی مذاکرات کے ساتھ ہوگی, تو پہلے ہم مذاکرات والی سٹیج پہ تو پہنچے نا, ابھی تو ہم سٹیج پہ بھی نہیں ہیں. چلیں, بہت شکریہ کامران, تھینک یو ویری مچ جی. ہوپ کرتے ہیں کہ جی آپ کو یہ جو پوڈ کاسٹ اس میں جو معلومات دی ہے کامران ارشد صاحب نے وہ کچھ آپ کے لیے فائدہ مند سود مند ثابت ہو. ظاہر ہے کیونکہ انڈسٹری سے ان کا تعلق ہے ٹیکسٹائل کی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے, اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.